2014 2015 अभी ये सिर्फ 3 साल हैं। इन 3 सालों में जिनके अकाउंट्स को अभी देखा गया है 45 करोड़ रुपया PMLN के अकाउंट्स के अंदर जो है वो आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिकॉर्ड हमारी जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है अप्रूवल के लिए, उसको जो रिकॉर्ड मिला है उस रिकॉर्ड में ना तो ये समझ आ रही है कि ये जो 45 करोड़ रुपया जमा करवाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के क्रॉस चेक्स कहाँ पर हैं, इन लोगों की कोई डिपॉजिट स्लिप्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक कागज़ के ऊपर तहरीर लिख दी गई है जिसमें लिखा गया है कि ये 10 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने दिया, ये करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने दिया, ये 3 करोड़ रुपया किसी भवन दास ने दिया है। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इनको बैरी सी शनैप याद आ गया था कि जी पता नहीं किसी यहूदी ने PTI के अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे डाल दिए। बाद में पता चला कि बैरी सी शनैप तो एक लॉ फर्म थी और उस लॉ फर्म के अंदर काम करने वाला कामों की का आसिफ चौधरी जो USA के अंदर है अभी, उसने वो पैसे जमा करवाए थे। लेकिन इस 3 करोड़ रुपया जमा करवाने वाला भवन दास जो 15 मार्च को पैसे देता है, 16 मार्च को इनके पास उसको ये अपने पास नोट करते हैं, लेकिन उसकी रसीद जाके 21 मार्च को काटते हैं। पता चलता है कि पैसे आ जाया करते थे किसी जगह से और इसहाक डार फ़ोन करके बताते थे कि ये फलाने के नाम पे डाल दो, ये फलाने के नाम पे डाल दो। यानी वही तरीका है वारदात कि पैसा जो है वो फॉरेन फंडिंग से आया हो, पैसा ममनुआ ज़राए से आया हो, जिस तरह इन्होंने जाली अकाउंट्स के अंदर किया। आपने देखा TT's केस में, आपने देखा जो FIA के अंदर इनका जाली अकाउंट्स का केस चल रहा है कि पैसा आया है करप्शन का, पैसा आया है किकबैक्स का, लेकिन लोगों के फर्जी नामों के ऊपर उनकी रसीदें बना दी गई। लेकिन उन रसीदों का किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है तो वो किसी क्रॉस चेक के जरिए आया होगा। उस क्रॉस चेक की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी अकाउंट्स की जांच पड़ताल करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो ये लोगों को पता है कि उसकी रसीद साथ में लगाना ज़रूरी होती है। यानी कि पनामा केस में फ्लैट 4 मौजूद हैं जी, ये फ्लैट भी हमारे मान लिया जाता है। अच्छा, ये फ्लैट किन पैसों से आए हैं जी, उसकी रसीदें हमारे पास नहीं हैं। जब रसीदें मांगी गई तो कतरी खाता आ गया, जाली ट्रस्ट डीडें आ गई। यहाँ भी मामला अब रसीदों तक पहुँच गया है कि रसीदें मांगी जा रही हैं कि ये आपने पैसे फलां 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 बंदे के नाम के ऊपर डाल तो दिए, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी तो दें कि अगर ये पैसा उसने कैश बैंक में जाके जमा करवाया है तो उसकी कोई डिपॉजिट स्लिप उसके पास होगी। वो डिपॉजिट स्लिप आप लाके हमें दिखाएं। यहाँ कोई क्रॉस चेक से पैसा जमा हुआ है, कोई चेक जमा हुआ है, उस चेक की को फोटोकॉपी लाके दिखा दें। तो लिहाजा ये अभी तक इस मामले में वो डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं कर सके। मैं ये समझता हूँ कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ये होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट्स को डिटेल के अंदर देखता है और ये देखता है कि जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया है इस रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी क्या है, इस रिकॉर्ड का वेरीफाइएबल है या नहीं है, या ये पैसे जो है वो किसी ने फरिश्ते डाल के चले गए हैं। और आपको इनकी तारीख याद है कि बेनज़ीर शहीद अपनी किताब में लिख देती हैं कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके इन्होंने हुकूमत गिराने के लिए काम किया। और मैंने तो पहली बार देखा है, हमने ये तो देखा था कि नवाज शरीफ जो है वो तोशा खाने की BMW घर ले गए। हमने ये तो देखा था कि मियाँ साहब जो है वो सरकारी खजाने को लूट मार करके फ्लैटों पे चले गए। यहाँ भी मियाँ साहब ने एक वारदात डाली हुई है, नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही पार्टी का 4.5 करोड़ रुपया निकाल के ले गए, वो खर्च कर रहे हैं। पार्टी के फंड को भी नवाज शरीफ ने जो है वो नहीं छोड़ा। अब पता नहीं वो पार्टी का फंड जो है वो उसको कहाँ इस्तेमाल किया। यहाँ बाज़ औक़ात लगता है कि
کرپشن کے پیسے کو، کک بیکس کے پیسے کو، یا یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پارٹی اکاؤنٹ میں جمع کروایا، اس کو وائٹ کیا، بعد میں نکال کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قانون موجود رہا ہے، لیکن اس قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا الیکشن کمیشن، الیکشن ایکٹ کا، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا. اگر ہر سال پارٹیز کے اکاؤنٹس کو جانچ پڑتال کے ساتھ پھر سرٹیفائڈ کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. لیکن آج یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچا ہے کہ ان پارٹیز کی حقیقت کو عوام کے سامنے رکھا جائے. لہذا ہم نے الیکشن کمیشن میں آج درخواست جمع کروائی ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے اوپر ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے پروزل کا آغاز کیا. اس پروزل کے دوران یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جب تک رسیدیں یعنی کہ کراس چیکس، کوئی ویریفائیبل ایویڈنس، کوئی سپورٹیو ڈاکومنٹ جن کو ہم رسیدیں کہہ سکتے ہیں عام فہم لفظ کے اندر، وہ جمع نہیں کروائی جاتی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پروزل کس بات کی ہو سکتی ہے. ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، فائنینشیل ایکسپرٹس ایک جگہ کے اوپر آ کے رک گئے. لیگل ٹیم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہماری فائنینشیل ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے جب تک یہ آبجیکشنز ہیں، ان آبجیکشنز کو، ان اعتراضات کو جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے. ادروائز ہے وہ ایکسرسائز جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کا وقت ضائع کیا، بارہا وہ ریکارڈ مانگتے رہے. الٹیمیٹلی ان کو اسٹیٹ بینک کو لکھنا پڑا. دونوں جماعتوں کے انہوں نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس منگوائے. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے صوبائی اکاؤنٹس بھی مینٹین کرتی ہے. صوبائی اکاؤنٹوں کے نام لکھ دیے، فائنینشیل سٹیٹمنٹ نہیں جمع کروائی گئی، نہ بینک سٹیٹمنٹ جمع کروائی گئی ہے. تو ابھی تو یہ جو ان کے مرکزی 2 اکاؤنٹس ہیں اس میں اتنی چیزیں نکل آئی ہیں، تو صوبائی اکاؤنٹوں کے اندر انہوں نے کیا اندھیر نگری مچائی ہوگی، وہاں پر کیا کیا گھپلے انہوں نے جو ہے وہ کیے ہوں گے. تو میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں، مریم صفدر کو، کہ اب جو ہے وہ اپنا دل بڑا کریں. اب الیکشن کمیشن میں احتجاج کرنے تو آپ آ جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فنڈز کا تو بڑا بار بار یاد آ جاتا ہے. تو پی ایم ایل این کے فنڈز کہاں ہیں؟ پی ایم ایل این کی بینک اکاؤنٹس میں آنے والے پیسوں کی مریم صفدر بتائیں رسیدیں کہاں پر ہیں؟ یہ بھون داس کون ہے؟ یہ تسنیم ناز کون ہے جن کا آپ کو ریکارڈ ہی نہیں مل رہا، جو آپ کے اکاؤنٹوں کے اندر پیسے جمع کروا کے چلے گئے ہیں؟ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے نام اس کے اندر سامنے آ جائیں گے کہ جن کو بڑے بڑے انہوں نے سرکاری عہدوں کے اوپر بٹھا دیا اور کوئی پتہ نہیں وہ سرکاری عہدے انہوں نے اس وقت بیچے ہیں، ان سے پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. لہذا ابھی تک جتنا ان کا 99% جو ریکارڈ ہے، جو 45 کروڑ روپے کی رقم ہے، اس کے کراس چیکس، اس کی ڈپازٹ سلپس، اس کی کوئی رسید جو ہے یہ آج جو پروزل کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے سامنے فراہم نہیں کر سکے. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اپنے ریکارڈ کو سامنے لے کر آئیں، کیونکہ پی ٹی آئی اپنا تمام ریکارڈ جمع کروا چکی، سکروٹنی بھی کروا چکی، پروزل بھی کروا چکی، تمام بینک سٹیٹمنٹس دی، 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ دیا. لیکن جو پی ایم ایل این ہے وہ اپنا ریکارڈ دینے سے قاصر ہے. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی ابھی سکروٹنی ہونی ہے، ان کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان کی جانب سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. لہذا ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست جمع کروائی ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ ان سے منگوایا جائے، تاکہ جو سکروٹنی کمیٹی کا ریکارڈ ہے، جو پروزل کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. ادروائز جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتے. تو لہذا ہماری الیکشن کمیشن سے یہ درخواست ہے، یہ استدعا ہے کہ ہماری اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ فوری ایز سون ایز پاسبل جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کریں اور ان کو ڈائریکٹ کریں کہ یہ اپنے چیکس اور ڈپازٹ سلپس جو ہیں وہ لے کر آئیں، تاکہ اس کو ہم ویریفائی کر سکیں کہ یہ ویریفائیبل ہیں بھی یا نہیں ہے. اچھا فروخت صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی فنڈ ایسا گرے ایریا میں نظر آتا ہے جو یا ممنوع فنڈ سے ہے یا ایسا جس کی تفصیل نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے قانون کے؟ دیکھیں کانسیکوینسز اس کے بڑے واضح ہیں. فارن فنڈنگ ہے تو ان کی جماعت کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. ممنوعہ ذرائع ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ
وہ ضبط ہو جائے گا, کانفیسکیٹ ہو جائے گا, جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلات تو سامنے آنی چاہیے نا. تفصیلات کیوں چھپا رہے ہیں, کیوں یہ اپنے ڈاکومنٹس جمع نہیں کروا رہے؟ لہذا ایک پیپر کے اوپر اماؤنٹس لکھ دینا اور لوگوں کے فرضی نام لکھ دینا, جس طرح محبوب پھیڑی والے کا نام لکھ دیا گیا تھا, جس طرح جو ہے وہ پاپڑ والے کا فلودے والے کا نام جو ہے وہ لکھ دیا گیا تھا, جس طرح چائے پلانے والا جو دفتر کا چوکیدار ہے, جو وہاں کا مالی ہے, اس کے نام کے اوپر انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی ہوئی ہیں. اسی طرح انہوں نے اپنے پارٹی اکاؤنٹس کو بھی اسی طریقے سے استعمال کیا ہے. تو لہذا جو ہمارا شک تھا اس شک کو جو ہے وہ یہ یقین کے اندر بدل رہے ہیں. تو لہذا میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنا ریکارڈ لے کر آئیں, اور ریکارڈ سے ان کو اب ہم بھاگنے نہیں دیں گے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا تو ہمارا جو مین موضوع ہے وہ یہی ہے, اور اس لحاظ سے حکومت کی جو پہلی ترجیح ہے, جو اولین ترجیح ہوتی ہے, آپ کے علم میں ہے کہ کسی کو آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ریاست کو ڈکٹیٹ کرے اور عوام کی جان اور مال کو خطرے کے اندر ڈالے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے, اس معاملے کو ریاست نے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عالمی فورمز پر, دنیا کے بڑے بڑے فورمز کے اوپر بھرپور انداز سے جو ہے وہ پیش کیا. ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر عشرۃ الرحمت للعالمین کے طور کے اوپر منایا گیا, باقاعدہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تمام لوگوں کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور اس معاملے کے اوپر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے, لیکن اپنا طریقہ کار بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو دل آزاری ہے وہ ہماری باہر ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کی گاڑیاں جلانی شروع کر دیں, کسی انسان کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیں. یہ کیا ہمارا اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ راستے کا پتھر بھی ہٹاؤ, راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کرو. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو اہل فکر ہیں, جو سین وائسز ہیں, اور پاکستان کے جو علماء ہیں, یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اس حوالے سے جتنا ریاست نے کام کیا ہے وہ اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی, پہلے اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. لہذا آپ پولیس والوں کو اسٹریٹ ویڈیوز آ رہی ہیں, اسٹریٹ فائرنگ کر کے مار رہے ہیں, ان کے گھروں کے اندر صف ماتم بچھ گیا ہے, ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں. کیا اس کا کسی کو کوئی جواب نہیں دینا؟ دیکھیں, جہاں تک رہ گئی بات اس کی تفصیلات تو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کے پاس ہوں گی. جب میرے پاس معلومات آئیں گی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. لیکن بنیادی طور کے اوپر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو آپ کی جائز بات ہے اس بات کو ہم سننے کو تیار ہیں, لیکن ایسی چیز کو جو کہیں کہ نہیں یہ ہماری ضد ہے اور یہ ہم اپنی ڈنڈے کے زور کے اوپر منوا سکتے ہیں, تو اس کے اوپر پھر معذرت ہے, اس کے اوپر آپ سے پھر معذرت ہے ہماری, اور ریاست کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. جس معاہدے پر امن درآمد کا سارا مسئلہ بنا ہوا ہے, کیا وزیر اعظم اس معاہدے سے لائن تھے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ معاہدے اس وقت ہوتا ہے جب اس معاہدے کی پاسداری ہوتی ہے. جب آپ سڑکیں بلاک کریں گے, جب آپ آگے لوگوں کی جانیں لیں گے, تو کیا اس وقت کو معاہدہ رہ جاتا ہے؟ یہ بتائیں مجھے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.